अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अहकाफ, खुलासा और तर्जुमा। इस सूरत की आयत नंबर 29 और 30 से मालूम होता है कि ये उस वक़्त नाजिल हुई थी जब जिन्नात की एक जमात ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुना था। मुतबिर रवायात के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से पहले उस वक़्त पेश आया था जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और नखला के मुकाम पर फजर की नमाज में कुरान करीम की तलावत फरमा रहे थे। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत में भी इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रसालत और आखिरत को दलाइल के साथ बयान फरमाया गया है। उसी ज़माने में इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे थे कि एक ही घराने में वालिदैन मुसलमान हो गए और औलाद मुसलमान नहीं हुई, और उसने अपने वालिदैन को मलामत शुरू कर दी कि वो क्यों इस्लाम लाए। इसके बरक्स बाज़ घरानों में औलाद मुसलमान हो गई और वालिदैन मुसलमान ना हुए, तो उन्होंने औलाद पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस सूरत की आयत नंबर 16 और 17 में इसी किस्म की सूरत हाल का तज़किरा किया गया है और इसी पस मंज़र में औलाद पर माँ बाप के हकूक़ बयान फरमाए गए हैं। इसके अलावा माजी में जिन कौमों ने कुफर और नाफरमानी की रवश इख्तियार की, उनके बुरे अंजाम का हवाला दिया गया है और कौम आद का ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया गया है। जिस जगह ये कौम आबाद थी वहाँ बहुत से रेत के टीले थे जिन्हें अरबी ज़ुबान में अहकाफ कहा जाता है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अहकाफ है। ये सूरत मक्की है और इसमें 35 आयतें और 4 रकू हैं। तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी जा रही है जो बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़ा साहिब हिकमत है। हमने आसमानों और ज़मीन को और उनके दरमियान की चीज़ों को किसी बरहक मकसद के बगैर और किसी मुतय्यन मयाद के बगैर पैदा नहीं कर दिया है, और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो उस चीज़ से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे उन्हें खबरदार किया गया है। तुम उनसे कहो कि क्या तुमने उन चीज़ों पर भी गौर किया है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने ज़मीन की कौन सी चीज़ पैदा की है, या आसमानों की तख्लीक में उनका कोई हिस्सा है। मेरे पास कोई ऐसी किताब लाओ जो इस कुरान से पहले की हो, या फिर कोई रवायत जिसकी बुनियाद इल्म पर हो, अगर तुम वाकई सच्चे हो। उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उन मन घड़त देवताओं को पुकारे जो क़यामत के दिन तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और जिनको उनकी पुकार की खबर तक नहीं है। और जब लोगों को महशर में जमा किया जाएगा तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत ही से मुनकिर होंगे। और जब उनके सामने हमारी आयतें अपनी पूरी वजाहत के साथ पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये काफिर लोग हक बात के उन तक पहुंच जाने के बाद भी उसके बारे में यूं कह देते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। क्या उनका कहना यह है कि इसे पैगंबर ने अपनी तरफ से घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसे अपनी तरफ से घड़ लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से ज़रा भी नहीं बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो वो उन्हें खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए वो काफ़ी है, और वही है जो बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। कहो कि मैं पैगंबरों में कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, और ना ये मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझे भेजी जाती है। मैं तो सिर्फ एक वाज़िया अंदाज से खबरदार करने वाला हूँ। कहो कि ज़रा मुझे ये तो बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुम
تم نے اس سے انکار کر دیا، اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ لیکن جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے، اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے، تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لیا، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ایک اور گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں کہ تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہٰذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی کئی گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کرو؟ اچھا، اگر تم واقعی سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں، لہذا البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔
پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جس کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام نہ آئی، اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھی، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی؟ اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ اے پیغمبر، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو مزہ عذاب کا، اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ غرض اے پیغمبر، تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اول العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔